हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज 15 अगस्त 2019 को पूरे मुल्क में यकजहती के साथ कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ मिलकर हम एज ए ब्लैक डे मना रहे हैं। आज 15 अगस्त यानी 2019 को भारत अपना 72 ईयर्स 72 साल ख़त्म होने पे, मुकम्मल होने पे खुशियाँ मना रहा होगा। लेकिन ये चेहरा उसका पूरी दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया की सबसे बड़ी नाम निहाद सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक्चुअली चलन क्या है। हम देखते हैं कि अपने 72वें यौम आज़ादी से पहले भारत ने मज़ीद आज़ादी सल्ब की कश्मीरी बहनों और भाइयों की। यहाँ तो एक अरसे से हम देख सकते हैं कि 72 सालों से उनकी जद्दोजहद जारी है अपने हक़ खुद इरादियत के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। लेकिन इस वक्त जो ये क्राइसिस हमारे सामने आया है, ये सबसे बड़ा मसला है कश्मीरी शनाख्त के लिए। अगर हम देखें यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की जितनी भी इसके हवाले से रेजोल्यूशंस रही हैं, पाकिस्तान और भारत ने जब इसको अप्रोच किया यूएन के सामने, तो ये प्लेबिसिट कहता है कि सबसे पहले ये हक कश्मीरियों के पास है कि वो ये फैसला करें कि वो किस तरह अपना फ्यूचर चाहते हैं, क्या अपनी ज़िंदगी को गुजारने का उनका चलन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड लैंड है, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह से ये दोनों ममालिक कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं ला सकते और इसको एक खुसूसी हैसियत हासिल थी अंडर आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 ये बात इंश्योर करता है कि वहाँ पे कश्मीरियों के अलावा दूसरे लोग जाके बस ना सकें ताकि उसकी डेमोग्राफिक्स चेंज ना हो। जो आज अपने आप को कश्मीरी कहते हैं, दिस इज़ द सेम सेट ऑफ पीपल हु हैव बीन स्ट्रगलिंग देयर, जो वहाँ पे इतने सालों से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। लेकिन आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद अब भारत भर से लोग वहाँ पे ज़मीन भी ख़रीद सकते हैं, वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, एंड दैट कैन डेमोग्राफिकली चेंज दिस लैंड। सबसे बड़ी बात ये कि इस चीज़ को लागू करने से पहले, यानी आर्टिकल 370 और 35A को हटाने से पहले, कश्मीरी क़यादत को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, ना उनसे कोई बातचीत की गई। और ये भी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तमाम रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस पूरे सिनेरियो में 3 फरीक बनते हैं, यानी पाकिस्तान, भारत और कश्मीर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों फरीक यानी पाकिस्तान और कश्मीर को बिल्कुल अलग रख के इंडिया की सरकार ने ये डिसीजन लिया। इसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी हैं। पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हम इस डिसीजन को कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की आला क़यादत, पाकिस्तान की हुकूमत का ये मानना है कि हम दुनिया भर में कश्मीरी बहन भाइयों की आवाज़ बनेंगे और उनके साथ जो ये जुल्म ढाया जा रहा है इसको दुनिया भर तक फैलाएंगे। अगर हम देखते हैं 14 अगस्त यानी हमारे अपने इंडिपेंडेंस डे को भी हमने एज अ डे ऑफ सॉलिडारिटी विद कश्मीर मनाया कल, और इसी हवाले से जितनी भी हमारी मरकज़ी तकारीब थी, परचम कुशाई की, इसके अलावा एड्रेस करने की ऑफ द नेशन बाय द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, उसमें इसी बात को दोबारा रीइटरेट किया गया। मैं खुद भी मौजूद थी मरकज़ी परचम कुशाई की तकरीब में इस्लामाबाद में, जिसमें सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी खिताब किया, और कौन से खिताब करते हुए चंद अहम नकात को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया। आइए कुछ साउंड बाइट्स उनके इस एड्रेस से, इस खिताब से आपको दिखाते हैं। तैयार है पाकिस्तानी फौज, सारी कौम तैयार है, कौम लड़ेगी फौज के साथ। नरेंद्र मोदी ये फिर से यहाँ से कह दें कि हम तैयार होंगे, जो आप करेंगे आपका मुकाबला करेंगे, एंड तक जाएंगे। किसी किस्म की वायलेशन इन्होंने की, ये जो जंग होगी आप जिम्मेदार होंगे, इनका जवाब हम पत्थर से देंगे और आपको इंशाल्लाह आपको वक्त आ गया कि आपको एक सबक सिखाएंगे। अब हम हर फोरम के ऊपर, जो फोरम मिलेगा इंटरनेशनल, जो हमारे पास इदारे होंगे इंटरनेशनल, सब के ऊपर मैं फिर से आपको आज कहता हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा मैं अब आप इसका एम्बेसडर बनूंगा, मैं इसको प्रमोट करूंगा। जी जनाब, आप देख रहे थे प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस में से साउंड बाइट्स। ये कल उन्होंने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में ख़िताब किया कौम से। वहाँ पे जो पार्लियामेंट मौजूद थी, लोग मौजूद थे, उनसे भी उन्होंने ये बात की कि अब दुनिया भर में पाकिस्तान आवाज़ बनेगा कश्मीर की, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद सफ़ीर बन के इस बात को दुनिया तक पहुँचाएँगे। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना आखिरी कार्ड इस हवाले से खेल लिया है, और आज भी अगर वो समझते हैं कि 9 लाख 10 लाख फ़ौजियों को वहाँ पर एक तरह
یہاں سے تعینات کر کے وہ اس جدوجہد کو, اس اسٹرگل فار موومنٹ اینڈ فار فریڈم کو روک سکیں گے, کچل سکیں گے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. آج وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا ہے, لیکن ایک نہ ایک دن اس کرفیو کو اٹھنا ہے, اور تب ان کو کشمیری عوام کو اور دنیا بھر کو یہ جواب دینا پڑے گا کہ وہ وہاں پہ اس کو لاگو کرنے کی وجہ کیا بنی. اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ وہاں کی عوام, کشمیر کے اپنے لوگ, کشمیر کے بہن بھائی جو اس کے خلاف سٹرگل کر رہے ہیں, وہ اس اس ظلم کو, اس جبر کو فلی طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں. دے آر اے سیپریٹ اینٹی, اور وہ اس بات کو باور کرانے کے لیے اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. ڈاکٹر عارف الوی, پریزیڈنٹ آف پاکستان, نے پاکستانیوں سے یہ بھی کہا کہ ویسے خاص طور پہ جو پاکستانی یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا پرچار کرتی ہے, اکثر یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ کس چیز کو وہ صحیح مانتے ہیں, نہیں مانتے, اور ایک ان کا بڑا اسٹرانگ اوپینین سامنے آتا ہے. آج جب ہم بھارت کے یوم آزادی کو ایز اے بلیک ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جس طرح وہ کشمیریوں کے حق کو, ان کی آزادی کو, ان کی شناخت کو سلب کرنے میں مصروف ہیں, تو تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل ہے کہ یہ جو مکروہ چہرہ ہے, یہ جو منافقت ہے, یہ جو ہپوکریسی ہے, اس کو دنیا کے سامنے لایا جائے, اس پہ ان کی آواز بن کر اٹھا جائے. اس وقت ایک طرح سے دنیا کی سب سے بڑی جیل بن کر کشمیر سامنے آیا ہے, کیونکہ نہ وہاں پہ ٹیلی فون لائنز, نہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت, نہ موبائل فون سروس کو کھلا رکھا گیا ہے. 10 لاکھ سے زیادہ فوجی تعینات ہیں. اگر آپ کے پاس کرفیو پاس نہ ہو, تو اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت بھی ہے ہسپتال جانے کی, کوئی ایمرجنسی بھی ہے, تب بھی آپ کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا. یہ شدید اس وقت ایک تکلیف کی صورتحال ہے, ظلم کی صورتحال ہے, اور اس کے باوجود بھی جو کشمیری سڑکوں پہ آ کر احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ جموں اینڈ کشمیر کی ہائی کورٹ نے اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کیا ہے آرٹیکل 370 کے ریووک ہونے کو, ان کو بھی منتشر کرنے کے لیے پیلٹ گنز کا, آنسو گیس کا اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا جا رہا ہے. اس میں درجنوں, سینکڑوں کشمیری اس وقت تکلیف میں ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ اس میں پرتشدد طریقے سے جو ان کے احتجاج کو منتشر کیا جا رہا ہے, اس میں وہ زخمی بھی ہیں. اینڈ دیٹ از وین وی ہیو ٹو بی دیئر وائس. اسی حوالے سے ہوگا ہمارا آج کا پروگرام. ماضی میں بھی جائیں گے, اب پاکستان کے پاس کیا لیگل, ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل مینز موجود ہیں, اور انڈیا کو کن کن چیزوں کے حوالے سے جواب دینا پڑے گا, اس پہ ہم بات کریں گے. سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت پاکستان حق کی بات کر رہا ہے. پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کو یہ اپیل کر رہا ہے کہ یہ کس طرح کی دنیا ہے جس میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جگہ دینا چاہتے ہیں. کہ یہ ایک ایسی دنیا ہوگی جہاں پہ جسٹس ہوگا, جہاں پہ لا کی بات کی جائے گی, جہاں پہ لیگل ریزولوشنز, جس پہ سب نے میز پہ بیٹھ کے جو نتیجے نکالے ہیں, جو ریزولوشنز پاس کی ہیں, ان کو اپہولڈ کیا جائے گا, یا پھر یہاں پہ ایک جنگل کا قانون رائج ہوگا جہاں پہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے ساتھ مظلوم کا حق کو چل سکتا ہے. یہ وہ سوالات ہیں جس کا آپ کو, مجھے اور دنیا کو جواب دینا ہے. واٹ از دیٹ ورلڈ دیٹ وی امیجن. اور بالخاص طور پہ آرٹیکل 370 کی لاگو ہونے کے بعد پورے خطے پہ, خاص طور پہ اس ریجن پہ, 2 نیوکلیئر ممالک ایک دوسرے کے سامنے اگر کھڑے ہیں تو خطے پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ ہم ملٹری سلوشن کی طرف نہ جائیں, لیکن پولیٹیکل سچویشن کے لیے, ڈائیلاگ کی صورتحال کے لیے کیا انڈیا تیار ہے یا نہیں. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. آرٹیکل 370 کا خاتمہ, بھارتی جاہریت کا ثبوت, بھارتی انتہا پسندی, مقبوضہ وادی کی کھا گئی قانونی آزادی. بے گناہ کشمیری کب تک رہیں گے ظلم کا شکار. ظلم کے ساتھ ہم نہیں مانتے. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پورے پاکستان میں آج 15 اگست کو ایز اے بلیک ڈے منا رہے ہیں. بھارت کا وہ مکروہ چہرہ جہاں پہ منافقت بڑھتی جا رہی ہے کہ ایک طرف آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد سیکولر ڈیموکریسی ہیں, لیکن پھر چند ہی روز پہلے آرٹیکل 370 کا ختم ہونا, جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے, اور وداؤٹ دا کنسلٹیشن ود دی ادر 2 اسٹیک ہولڈرز. یعنی یہ بات کو دوبارہ ریٹریٹ کرنا ضروری ہے کہ کشمیر ایشو پہ دے آر 3 اسٹیک ہولڈرز, انڈیا, پاکستان اینڈ کشمیر. یہاں پہ کشمیریوں کی آواز کو, پاکستان کو تو خیر انہوں نے کسی کھاتے میں رکھا ہی نہیں, اور خود اس کو اپنا انٹرنل میٹر بنا کے اگر آرٹیکل 370 کو وہ ریووک کرتے ہیں. دا بگیسٹ تھریٹ اوور ہیئر از کہ 70 سالوں کی جدوجہد جاری رہی ہے فریڈم کے لیے, لبرٹی کے لیے, بٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کشمیریوں کی آئیڈینٹی, ان کی شناخت, ان کی پہچان از ایٹ اسٹیک. اسی بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم اپنے پینل کو میں یہاں پہ ویلکم کرنا چاہوں گی.
ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالدہ غوث، ایمبیسڈر جمیل احمد، اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ بریگیڈیئر حارث نواز. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں پہ موجود ہونے کا. میں نے آپ سے پرومس کیا تھا کہ جب یہ آرٹیکل 370 آیا، وی ڈیڈ اے شو دین، اور ہم نے کہا اس کو ہم مزید ڈیٹیل میں لے کر آگے بڑھیں گے. تو اف آئی مے اسٹارٹ دا کنورزیشن ود ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت بہت سارے لوگ ابھی بھی سمجھنے سے قاصر ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ آرٹیکل 370 کے بعد پاکستان اتنا اسٹرانگ سٹانس کیوں لے رہا ہے. تو اگر میرے ویورز کی تھوڑی سی نالج کے لیے، اور خاص طور پہ کیونکہ اس وقت پاکستان آواز ہے کشمیریوں کی ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل، سو اف یو کین گیو اے لٹل بٹ آف اے کانٹیکسٹ ٹو دا پرابلم اینڈ دا پریزنٹ کرائسس. دیکھیں، ایک تو آرٹیکل 370 کو پاکستان ریکگنائز نہیں کرتا تھا، اور 35A کو بھی جو کہ ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آرٹیکل 370 جو ہے وہ کشمیر کے تناظر میں کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ جو اس کی حیثیت ہے اس میں کس نوعیت کی تبدیلی آئی ہے. اس کے اوپر بے انتہا لکھا بھی گیا ہے. اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ہم نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو ہے اس کے اوپر آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بیان جو ہوگا، میرے خیال ان کے مہاراجہ کی جو پوتی ہیں انہوں نے بھی بے انتہا ان ڈیپتھ جا کے اس کے اوپر انہوں نے اپنے اظہار کیا ہے کہ وہ کس حد تک، کیونکہ اس کو استعمال کرتے ہوئے ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اس کو انٹیگرل پارٹ جو ہے وہ ہندوستان کا ہو گیا، جبکہ وہ صرف چند چیزیں جیسے خارجہ پالیسی ہے، جیسے کرنسی ہے، وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیگیٹ کی گئی تھیں، اور اس تحت، مگر اس کا یہ ہرگز بھی مطلب نہیں تھا کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے اس کو کہیں نہ کہیں ختم ہو گیا تھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ڈاکٹر خالدہ. انفیکٹ میں اپنی ٹیم سے کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس، یا آپ نے مینشن کیا مہاراجہ آف کشمیر، دا لاسٹ رولنگ مہاراجہ آف کشمیر، ان کی پوتی کا بیان ہمارے پاس موجود ہے. وی آر گوئنگ ٹو لائن دیٹ اپ، بٹ آپ اس کو کمپلیٹ کریں بات کو، اس کے بعد میں 1 منٹ کے بعد اس کو پلے کرنا چاہوں گی. تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے یہ اسے بہت سلیکٹیولی اپنے انٹیگرل بنانا، اور اس کو دیکھیے انہوں نے ایک دن میں ایروڈ نہیں کیا ہے، انہوں نے بڑی کنسسٹنٹلی 50 کی دہائی سے وہ کہیں نہ کہیں اس کو ایروڈ کرتے چلے آئے ہیں. اور اب بی جے پی کی گورنمنٹ سے، اور اس کو میں ریپیٹیٹو نہیں ہوں گی کیونکہ ابھی حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ کس نوعیت سے اور کس ذہنیت کے ساتھ وہ اس کو بالکل نہیں مان رہے، وہ ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ آ کے اسے اوور شیڈو کر رہی ہے. تو اس کا کانسٹیٹیوشنل لیگل ایسپیکٹ جو ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہاں کے ہائی کورٹس نے بھی اپنا بیان دیا ہوا ہے، یعنی ججمنٹس دی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جو ارینجمنٹ تھا وہ that was supposed to be temporary. That didn't make it a very permanent. I wanted to exactly pick on this term only. Ambassador صاحب، اس پہ بھی کافی گفتگو ہوئی ہے، انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنلی ود ان انڈیا اس پہ بہت ڈبیٹ ہو رہی ہے. Their interpretation کہ آرٹیکل 370 ٹیمپرری تھا، اس پہ بات کی جا رہی ہے، جس کو جو اگر ہم بیان سنتے ہیں مہاراجہ کی پوتی کا، انہوں نے کہا ٹیمپرری ان دا سینس کہ وی آر گوئنگ ٹو ریزالو دی ایشو، اینڈ دیئر فور جب یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا آرٹیکل 370 ریموو ہوگا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس کو لاگو ہی ٹیمپرریلی کیا گیا تھا اور اب اس کو ہٹانا بالکل صحیح ہے، حالانکہ ایشو ہیز ناٹ بن ریزالوڈ. سو دس ڈیفینیشن آف دا ٹرم ٹیمپرری، اس پہ میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی وضاحت کیجیے. 2 اسپیکٹس میں بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی سنسیٹ کلاز نہیں تھا، اور دیٹ واز کنڈیشنل once the issue is resolved. So since issue was not resolved, so obviously this clause could not have been. And then within that 370, within the article of in the Indian Constitution, انہوں نے بیان کیا ہوا کہ کس طرح کرنا ہے. تو اس کو دنیا میں بہت ساری جگہوں پر کہہ رہے ہیں، مجھ سمیت، کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہوا ہے دنیا میں، کسی کنٹری نے کیا ہے کانسٹیٹیوشنل فراڈ. اور وہ کس طرح کیا ہے، 3 اسٹیپس میں بتاتا ہوں کس طرح سے کیا ہے. 370 میں کیونکہ کوئی سنسیٹ کلاز نہیں تھا، 370 میں دیا ہوا ہے کہ کشمیر کی حیت بدلنے کے لیے یا کوئی بھی اس پہ 370 کے بارے میں اگر کوئی امینڈمنٹ لانی ہے تو وہاں کی جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہ اس ریزولوشن کو پاس کرے گی، تبھی جا کے یہ
چینج ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اٹیمپٹ کی 2-3 مرتبہ, محبوبہ مفتی کو انہوں نے کوشش کی, محبوبہ مفتی کو جس انداز میں لے کے آئے, اور جب پریشرائز کرنا شروع کیا محبوبہ مفتی کو کہ جی آپ ریزولوشن پاس کرو, تو اس نے انکار کر دیا. جب انکار کیا اس کی حکومت ختم کرائی انہوں نے, مودی گورنمنٹ نے, اور جب اس کی حکومت ختم کرائی گورنر راج لگایا. آپ دیکھیں ماسٹر پلان کیسے بنایا ہوا تھا, گورنر راج لگایا. نیت یہ تھی کہ گورنر راج کو جب آ جائے گا اسمبلی تو ہوگی نہیں, تو لہذا جیسے ہی ہماری یہ پریزیڈنٹ سے آرڈیننس ہم پاس کرائیں گے, اسمبلی کے بجائے گورنر سے اسے اسنٹ لے لیں گے. تو اس لیے انڈیا میں بھی اس کو ششی تھرور کا, انہوں نے بہت اچھا اسپیکر ہے, یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے ساتھ کام کیا ہے اس نے, ششی تھرور, جو کہ ان کا پارلیمنٹیرین منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہا ہے. اس کو انہوں نے ارسٹ وارنٹ, کیونکہ اس نے اسی پر بات کی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ جی یہ مذاق ہو رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو یہ کیا جا رہا ہے. تو انڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل, اور ان کی اپنی اسمبلی میں بات یہ ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آج جب ہم اس کو ایز اے بلیک ڈے منا رہے ہیں, یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کا حصہ ہے. ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں ہم جیسے کہ اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے, لیکن انڈیا میں ود ان دیئر اون فیکشنز, اگر کانگریس میں لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے, کچھ لوگ اس بات کے حامی تھے کہ ہاں جی آرٹیکل 370 کو ہٹنا چاہیے, لیکن دوسری طرف جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب مینشن کر رہے تھے, ششی تھرور جیسے جو کانگریس مین ہیں ان کی آواز کو بالکل دبایا جا رہا ہے, اس پہ کان نہیں دھری جا رہی. انفیکٹ ان کی جو جوڈیشری ہے, جب کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے, انڈیا کے بہت سارے ججز نے اس پہ آ کے اپنا اختلاف رائے کا ایکسپریشن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ the whole judiciary is sold. باقاعدہ ان کے چیف جسٹس جس طرح کی بینچز سیٹنگ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی جس نوعیت کا کیس آنے والا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک ہارس ٹریڈنگ ٹائپ انوائرمنٹ میں اس طرح کی بینچ سیٹ کی جاتی ہے, تو آپ کو نتیجہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے. لیکن آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ کامنٹس جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ انڈرسٹینڈنگ مہاراجہ آف کشمیر کی پوتی ایک تاریخی پس منظر میں کس طرح اس کو بیان کرتی ہیں کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو آگے پاس آن کیا گیا تھا, اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. اچھا, ایز یوزول ہماری ٹیم کہہ رہی ہے کہ وہ ریڈی نہیں ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ 11 بجے سے پہلے ہم آپ کو یہ دکھا سکیں گے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آوازیں ساری آ رہی ہیں, انٹرنلی بھی انڈیا میں اس ڈیبیٹ کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں, انڈیا میں اٹسیلف بڑی ڈیوائڈ ہے اس وقت. اگر آپ نے دیکھ کانگریس ہے, ایون بی جے پی کے اندر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, اوپنلی بات کر رہے ہیں, اور سیکنڈ 25 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پر, ان کی بہت بڑی آواز ہے جو انڈیا نے نیور ریلائزڈ. ایک وہ پرابلم ہوئی ہے, اور سب سے بڑی حل بھی ابھی جس آج وہ دکھا رہے ہیں کہ کل سلامتی کونسل اجلاس ہو رہا ہے, تو یہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سلامتی کونسل کے اجلاس سے؟ کیونکہ بیچ میں ظاہر سی بات ہے ان کا بھی جو میڈیا مسئلہ ہے بڑا تیزی سے کام کر رہا ہوگا, بار بار یہ کہہ رہے ہیں انٹرنل میٹر ہے. ہم نے دیکھا کہ OIC کی طرف سے ایک بڑا ہی لوک وارم رسپانس آیا, اور ایمنسٹی کی بھی اگر بات کی جائے, امریکہ کی بات کی جائے, سب نے کہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو جائے, اور اس پہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, بٹ دیٹس اباؤٹ اٹ. پھر دوسری جو بڑی خبر جس میں میں چاہوں گی کہ آپ تینوں لوگ اپنی رائے دیں, ہم ایک طرف کہتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہماری اس وقت, کیونکہ دیکھیں یہ ان کی ایک مسلم شناخت ہے جس کا وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں, جس کو وہ دنیا میں آئیڈینٹیفائی کرانے کی بات کر رہے ہیں, اتنی بڑی, یعنی انڈیا کی تاریخ میں اور اس خطے کی تاریخ میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کرتا ہے ان دی ریلائنس آئل ٹو گیس, $75 billion, which is 20% of that stake. اور اس کا آپ ذرا صرف کرونالوجی اس کی دیکھیں کہ after 2 days of Article 370 being revoked, Mr. Ambani comes on and makes a statement to the world کہ دیکھیے جی سعودی عرب نے اتنی بڑی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. تو what solidarity are we talking about? دیکھیں جو بھی solidarity ہے نا, جو اس وقت یہ اجلاس ہو رہا ہے, this shows پاکستان big diplomatic win. کیونکہ we were expecting اگر ایک بھی پرماننٹ ممبر یہاں پر اگر اس کو کوئی اعتراض کرتا تو یہ اجلاس نہ ہوتا. اور اس کے بعد عالم اسلام OIC کو تو میرے خیال میں we should keep it on side, we should forget it. I am highly disappointed جو ان کی رسپانس آیا جس طریقے سے بات ہوئی ہے. ایون ایران میں جا کے ان کی آیت اللہ خمینی نے بہت اسٹیٹمنٹ پاکستان کے, یہ ان کے کشمیر کے بارے میں بہت اچھی دی ہے اسٹیٹمنٹ. تو اس لیے اس وقت I am very hopeful کہ یہ 4 اسٹیک ہولڈر ہے. I would say جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں, کشمیری عوام, پاکستان, انڈیا اور یونائٹڈ نیشن خود اسٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر, انہوں نے ریزولوشن پاس کیا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نیوٹرل سٹانس دے ہم اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں, لیکن ہاں انفورس کرانے میں تو ان کا رول ہے. سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ انڈیا نے اتنا بڑا اس کو انٹرنیشنلائز کر دیے.
50 سال کے بعد فرسٹ ٹائم یونائٹڈ نیشن میں کشمیر کے اوپر اجلاس ہو رہا ہے. دس از اے بگ ون. سوچنے کی بات ہے. اس کا مطلب کہ اٹ از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور شملہ معاہدہ کو ویسے انہوں نے ختم کر دیا, جس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشن ہولڈ کیا ہوا تھا کہ یہ بائلیٹرل ایشو ہے. شملہ معاہدے وہ بھی انہوں نے خود ہی ختم کر دیا. پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی نے بھی کہا کہ اس اقدام سے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا نے خود شملہ اگریمنٹ کو ردی کی ختم کر دیا. ٹھیک ہے, تو اسی وجہ سے اجلاس بھی ہو رہا ہے. اور پھر رشیا نے کہا جی میں مخالفت نہیں کروں گا. تو یہ بہت بڑی ون ہے. آئی ایم شیور کہ ریزولوشن آئے گا, اور اس میں ہیومن رائٹ کمیشن بھی میرے خیال میں ہو سکتا ہے بن جائے, جو بہت بڑی فتح ہوگی پاکستان کی. I want Ambassador صاحب to comment on this one point. رشیا کے بارے میں تو سر لوگوں نے کہا کہ جی اس نے جا کے پوتن نے جپھی ڈال دی ہے مودی صاحب کو اور کہا ہے کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ انٹرنل میٹر ہے. لیکن اب جیسے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہ آبجیکشن کی اس اجلاس کے ہونے پہ, اور ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا might be more in favor of Kashmir. I would just be very cautious in making comment whether Russia is going to be in favor of Kashmir or not. جہاں تک اس اجلاس کا تعلق ہے سیکورٹی کونسل کا, وہ یقیناً اس اسٹیج تک ایز آف ناؤ سکسیس ہے. کل ڈیبیٹ میں زیادہ مزید پتہ پڑے گا ہمیں, اور ڈیبیٹ میں جس طرح کہ شاہ محمود قریشی بھی کہتے ہیں کہ وہ ہار لے کے ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. خود ان کے الفاظ میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ وہاں ہمیں ساری چیزیں فیوریبل نہیں ملتی ہیں, اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو لابنگ کی ہوئی ہے, جو سلسلہ کیا ہوا ہے. لیکن آپ کے سوال کا جواب کہ اس وقت کسی پرمنٹ ممبر نے اس پہ اعتراض نہیں کیا, کیونکہ اس میں پاکستان کی اس لحاظ سے کامیابی ہے کہ آپ کی اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے we're very happy to have with us Mr. Shah Mahmood Qureshi, the Foreign Minister of Pakistan, online with us. Assalamu alaikum Qureshi صاحب. کی آواز بہت کم ہے. I can hardly hear you. Sir, can you hear me well now? اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی سر, یہاں پہ ہم کشمیر ڈے کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں, اور خصوصاً جو اجلاس اب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا ہونے والا ہے, اٹ از اے بگ ون فار پاکستان ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ, کہ 50 سال کے بعد پاکستان یعنی کشمیر کے حوالے سے یہ اجلاس منعقد ہے. آپ کی کیا توقعات ہیں؟ اور ابھی آپ ہی کی بات کو کوٹ کیا جا رہا تھا کہ آپ کو یہ امید نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ہار لے کے کھڑے ہوں گے, تو پاکستان ہیز اے ٹف ڈبیٹ ان فرنٹ آف اس. آپ کیا کہیں گے؟ واٹ از آور اسٹانس اینڈ اف یو وڈ لائک ٹو لیٹ آور ویورز نو اباؤٹ اٹ. آپ کو میرا فرض ہے بحیثیت پاکستان کے ترجمان کے قوم کے سامنے حقائق رکھوں. ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو ہم پاکستان کا مسئلہ سمجھتے ہیں, اور اس حکومت نے, عمران خان صاحب نے اور ہماری حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ آخری حد تک کھڑے ہوں گے. ہم ان کا مقدمہ لڑیں گے, ہم ان کی آواز بنیں گے, ہم ان کی ترجمانی کریں گے. ٹھیک, اس میں فیصلہ ہو گیا, اور اس پہ جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہمارے جتنے ادارے ہیں, سارے ایک پیج پر ہیں. Having said that, اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مسئلہ ہے اور قوم کو سمجھنا چاہیے جو 71 کے بعد اس فورم پر کسی نے اٹھایا ہی نہیں. یہ تو 40 سال کے بعد, اتنے عرصے کے بعد جو ہے لگنے کے موقع عنایت کیا, اور یہ عمران خان صاحب کو اور اس حکومت کو اللہ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم دنیا کی توجہ دلائیں. دیکھیے بھارت نے کیا کیا. بھارت نے بڑی خوبصورتی سے پہلے تو شملہ معاہدے کے تحت ہمیں پابند کر دیا کہ صرف 2 طرفہ ہے, اور آپ کسی ملٹی لیٹرل فورم پہ جا نہیں سکتے. جب ہمیں 2 طرفہ گفتگو کا پابند کر دیا, پھر اس گفتگو سے انکاری ہو گئے. جب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, ہم تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کا مطالبہ کرتے تھے, وہ کہتے تھے ہمیں منظور نہیں ہے. کوئی میڈیشن کی آفر کرتا تھا, جیسے حال ہی میں صدر ٹرمپ نے آفر کی, اور کل میری خارجہ لیوروف سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اگر بھارت مانگتا ہے رشیا بھی میڈیشن کے لیے روڈ کرنے کے لیے تیار ہے اگر دونوں پارٹی چاہتی ہے, لیکن بھارت تیار نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ کرفیو نافذ ہے. وہاں کا جو قریشی صاحب, if I may interrupt you, مجھے یہ بتائیے گا کہ how do you see it moving forward؟ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کے لیے, اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی, کل پریزیڈنٹ صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس شملہ اگریمنٹ null and void now because یہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے معاملہ. سب فریقین اور انٹرنیشنل کمیونٹی, یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میز پہ آ رہے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. تو کیا اب ہم سمجھتے ہیں کہ it is going to be multilateral and we will have to come to a solution for it؟ ہم ضرورت سے زیادہ اور وقت کے جو ہے
हम अपनी उम्मीदें बांध देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, 13 तारीख को ने खत लिखा, उस पे पूरा पाकिस्तान का मुस्तरदर बयान किया, वो खत देने पे गया, उस खत को कंसिडर किया गया और वो मेंबरान इस नतीजे पे पहुंचे कि जो हमने गुजारिश की है, जो पाकिस्तान ने गुजारिश की है, उसमें वजन है। और फिर उन्होंने इन्विटेशन एक्सटेंड किए और उम्मीद की जा रही है, मत भूलिए अभी भी रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी, मत भूलिए अभी भी कुछ कुव्वतें हैं जो भारत बिलखसूस लॉबी कर रहा है कि ये वहां ना जाए, क्लोज डोर कंसल्टेशंस ना हो, तो अभी भी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये हो जाता है, जिसके लिए मैं अब पुर उम्मीद हूँ और अल्लाह से दुआगो हूँ, तो फिर ये बहुत बड़ा एक कदम होगा आगे। लेकिन मत भूलिए कि ये एक लड़ाई है, ये एक नजरियाती लड़ाई है और इसको हमें लड़ना पड़ेगा और इसके कई महाज होंगे, इसके कई महाज होंगे। दिस इज द परफेक्ट जंक्शन टू आस्क यू दिस। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये सवाल कई दफ़ा पाकिस्तान से भी कर चुकी है, डॉक्टर मलिया लोधी से भी ये सवाल बराह रास्त किया गया। जब हम कहते हैं कि हम आखिरी हद तक जाएंगे कश्मीर इशू के लिए, इस खित्ते की तरफ अगर देखते हैं, इन दो ममालिक की तरफ अगर देखते हैं, 3 जंगें कश्मीर के इशू पे लड़ी जा चुकी हैं। अ लॉट ऑफ द पीपल आर राइट नाउ आस्किंग कि जब हमारी तरफ से ये बयान आता है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, इज अ मिलिट्री सोल्यूशन ऑन द बोर्ड? यानी क्या हम उसको भी मेज पे रखे हुए हैं कि पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली अगर ये मामला हल नहीं होता तो प्रोबेबली देयर इज गोइंग टू बी अ मिलिट्री सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम? पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है जी, और पाकिस्तान की तरजीह हमेशा अमन की रही है बेशक, और हमने कभी जारियत नहीं की। लेकिन ये मसला इस नौइयत का है और ये मसला इतना भारत ने अपनी हमाकत से इतना पेचीदा कर दिया है और इस वक्त पूरे कश्मीर को जो एक कैद खाने में मुब्तला कर दिया है, कैद में मुब्तला कर दिया है, ये पूरी वादी, पूरा कश्मीर एक जेल खाना बन चुका है। आप देख रहे हैं ना, तो दुनिया नहीं आ रहा, दुनिया को नजर नहीं आ रहा कि 2 एंटी कुव्वतें हैं और पड़ोसी हैं और मामला बिगड़ रहे हैं। क्या दुनिया ने नहीं देखा कि फरवरी में क्या हुआ था? इलेक्शन के जीतने के लिए उन्होंने पुलवामा जैसा नाटक रचाया था, सिर्फ अपने माहौल को साजगार करने के लिए, क्योंकि माशी तौर पर तो उनका वह हाल बड़ा पतला था मोदी सरकार का, तो तवज्जो ने इस तरफ दिलवा कर वोट हासिल करने के लिए तो किसी हद तक जा सकते हैं। ये आरएसएस की ये एक हिटलर की फिलॉसफी पे मानने वाला तबका है और ये कुछ भी कर सकता है। इट्स एन एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान के तर्जुमान, वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के। इस पे मेरा पैनल भी उनके बयान पे, उनके स्टेटमेंट्स पे कुछ कहना चाहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अब ये हमने देखा कि जब ये डिबेट की जा रही थी आर्टिकल 370 का बिल पास होगा या नहीं, इस मौके पे शशि थरूर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस इन इंडिया, उनके यहाँ पे बयान, उनका जो स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा आज हम स्याह दिन मना रहे हैं जिस दिन ये आर्टिकल 370 पास हुआ। उन्होंने कहा कि ये भारत की तारीख का स्याह तरीन दिन होगा क्योंकि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खुद धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। जो कल्चर ऑफ डिसेंसी था, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग इंडिया की थी कि अगर आप रूल्स को, लॉज को, रेजोल्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ मानते हैं, उसकी धज्जियां बिखेरी गई। द वे इट हैज बीन डन, कहते हैं कि कांग्रेस का अपना स्टांस है कि ठीक है जी, जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन जिस तरीके से आपने इसको इम्पोज किया है वो तरीका सरासर गलत है। इसी पे बात करना चाहेंगे डॉक्टर खालदा। अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी टफ स्टेटमेंट बाय शशि थरूर, हाउ डू यू व्यू इट? देखिए, मैं इसके ऊपर आपको जवाब देती हूँ, मगर एक चीज़ और जो हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी कुछ बातें की हैं। आई थिंक ये जो सलामती काउंसिल का भी इजलास हो रहा है, उसमें 2 अहम चीज़ें बहुत होंगी। एक तो ये कि इस इजलास का होना अपने आप में अहमियत का इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप देखेंगे कश्मीर के हवाले से जो दुनिया है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन, और 9/11 से ऑनवर्ड्स दुनिया जो है वो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहस जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, उसको पहचान भी नहीं रही थी। तो आप ये देखिए कि बेशक अभी जो हम गए हैं आर्टिकल 35A या जो कुछ भी है,
تو کہیں نہ کہیں جو ہے انٹرنیشنلائز جب آپ نے کیا ہے اسے تو خالی انسانی حقوق، ہیومن رائٹس اور ہیومینیٹیرین رائٹس اور ان کے نارمز اور حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے ایروڈ ہونے کا یا اس کے خدشات کے حوالے سے نہیں، مگر دنیا میں بحث اس پہ ضرور واپس آئے گی، توجہ آئے گی کہ ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ میں سلامتی کاؤنسل کے ان ریزولوشنز کی سب بات کر رہی ہوں، مگر اٹ وڈ بی ریکگنائزڈ ایز این انفنشڈ ایجنڈا آف دا پارٹیشن. اچھا، that's very interesting that you it's very important. It's very interesting that you mentioned that، کیونکہ اگر آپ اس کو اس خطے کے تناظر میں اور مزید دیکھتے ہیں، پچھلے 10 سال میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان has been in the forefront of the war against terror. ہم خود دہشت گردی، ایکسٹریمزم کے بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے تھے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، انہوں نے جو پورا کشمیر ایشو تھا، جو ششی تھرور کی اسٹیٹمنٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں، اس کو ایک ٹیررزم ایجنڈا کے تحت ہائی جیک کر لیا. اور ان 10 سالوں میں ہم دیکھتے کہ کانگریس کی وہاں پہ حکومت تھی، انہوں نے اس فریڈم موومنٹ کو ایک ٹیررزم کی بیٹل آف موومنٹ کے طور پہ پیش کیا اور پوری دنیا نے شاید ان کا ساتھ بھی دیا. یہی بیسیکلی وجہ یہی تھی. دیکھیں نا، ایک تو پاکستان نے افغانستان میں بہت انوالو تھا، وار ٹیررزم ہم کر رہے تھے، اور انڈیا بس سکسیزفل ان پوزنگ کہ پاکستان کہیں کشمیر میں جا کے کچھ لوگ بھیج رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ ٹیررزم کا روگ ایلیمنٹس ہیں اور یہ ٹیررسٹ ہیں، بڑا مشہور کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر پٹھان کوٹ انسیڈنٹ، اری انسیڈنٹ، پھر پلوامہ، ہر جگہ انہیں ٹرائیڈ کہ پاکستان کو امپلیکیٹ کیا جائے. جو سب سے بڑا یہاں پہ میسکر ہوا ہے وہ یہ کہ آپ نے پوز کیا ہے، آپ نے ایک طرح سے بلیک واش کرنے کی کوشش کی ہے کشمیریوں کی فریڈم موومنٹ کو انٹو ٹیررزم. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. لیکن وقت کس طرح بدلتا ہے. اب جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ بھارت نے خود اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے کہ they have internationalized the issue and the freedom movement of the Kashmiri people will come out again. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام آج کشمیر کے حوالے سے. پورے پاکستان میں 15 اگست 2019 کو ایز اے بلیک ڈے منایا جا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کی جد و جہد مزید اس میں اسٹرینتھ آ رہی ہے، مزید پوری دنیا اس کی طرف اس وقت مرکوز ہے، بیکاز 2 نیوکلیئر پاورز اور اس پورے خطے کا امن اس سے جڑا ہوا ہے. پروگرام میں اب ہمیں شامل ہوئے ہیں جبران ناصر. تھینک یو سو مچ جبران فار بینگ ہیئر. جبران، ایز اے ینگ پرسن، ایز اے ینگ پاکستانی، اس کا ایک تاریخی پس منظر تو ہے. آج کے پاکستانی نوجوان اس ایشو کو، خاص طور پہ کشمیر میں ابھی ہونے والی جو یہ پریزنٹ ڈے کرائسس، اس کو کیسے ویو کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، میں اپنے الفاظ استعمال نہیں کروں گا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پہ زیر تعلیم ہے، کراچی میں، سری نگر سے ہیں. کل ہی مجھے ملے، ہم کل ڈسکس کر رہے تھے کشمیر کے حوالے سے، تو یہ ریلیاں نکل رہی تھیں، تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ اس میں کوئی بات نہیں کہ قابل قدر ہے اور ان کو اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ یہاں کشمیر کا اتنا ذکر ہوتا ہے، مگر کہتے ہیں جتنا ذکر ہوتا ہے اتنا یہ کشمیر کی ہسٹری سے اور کشمیر کے جو موجودہ حالات ہیں اس سے لا علم ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ کشمیریوں نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی انڈیپینڈنٹ وائس کھو دی ہے. ایک طرف آپ کو ایک نیریٹو ملتا ہے جو کہ انڈین اسٹیبلشمنٹ سے فلٹر ہو کے آتا ہے، دوسری طرف ہمیں ایک نیریٹو مل رہا ہے جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے فلٹر ہو کے آ رہا ہے. کشمیریوں کی اپنی آواز جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہیں ہے. اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں ابھی بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بھارتی حکومت کیا کہہ رہی، چونکہ ایڈورسری ہے اس وقت ہمارے ماحول میں، تو ہمیں دیکھنا ان کا مائنڈ بھی ریڈ کرنا ہے. جو پاکستان کو شروع میں خدشہ ہوا اس موو کے بعد جنگ کے حوالے سے، وہ یہ تھا کہ اگر انڈیا 370 پہ واپس نہیں گیا اور ایک ایکسپینشنسٹ پالیسی لی اور دوبارہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی طرف دیکھا تو جنگ ہو سکتی ہے. دوسری طرف مودی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر ہم 370 پہ واپس نہیں گئے، ہم نے جو کر دیا وہ ہم نے کر دیا ہے، اور پاکستان کو دنیا یہ راضی کروا دے کہ دس از دا نیو نارمل، اب یہ ایکسپیکٹ کر لو کہ ہماری یوٹی ہے، تب بھی جنگ نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اینڈ میں آ جاتی ہے بات آپ کی اکنامک مائٹ کے اوپر اور ٹریڈ کے اوپر کہ آپ کس کو کتنا کنوینس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر خالدہ، اگر پاکستان کو اس وقت یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے ایڈورسری، جیسے ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں نوئنگلی جانا چاہیے اس ڈبیٹ میں، وہ تو اس کو نارملائز ہی کرنا چاہیں گے. انہوں نے ان کا باقاعدہ ان کے اخبارات کی ہیڈ لائنز کیا چل رہی تھی کہ اگر ہم اس کو ضم کریں گے آف کورس انڈیا میں، بیکاز یہ سیپریٹ اسٹیٹس دینا اس کی سیپریٹسٹ مائنڈ سیٹ کی ایک نشاندہی کرتا ہے، اور یہ تھا ٹیمپرری، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے. ول پاکستان ایکسیپٹ اٹ ایز اے نیو نارم؟ دیکھیں، یہ ہو تو نہیں سکتا. یہ بہت واضح طور پہ حکومت پاکستان نے اپنی نقطۂ نظر دے دی ہے، اور یہ میرے خیال تاریخ سے دھوکہ دینا بھی ہے. اور کشمیریوں کو خالی نہیں، تاریخ اپنے آپ میں بھی کوئی بات کہہ رہی ہے نا.
تو تاریخ جو کہہ رہی ہے اس کے حساب سے بھی چلنے والی بات ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ بھی ایک چلنے والی بات ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ اسے مان بھی لیں گے تو کیا ہوگا کشمیریوں کے ساتھ؟ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہندوستان جو ہے اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی، جس پہ آپ نے اپنی انٹروڈکٹری ریمارکس میں بھی کہا تھا، یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے جو کانفلکٹ زون ہے وہاں کے اندر وہ ان کو ایک انسانی حقوق، ایک ان کو پھلنے پھولنے دے گا، وہاں کی آبادی کے اندر جو ہے وہ ان کو ایکول اپرچونٹی دے دے گا۔ اب سپریشن حد درجے کی ہے، انسانی حقوق کی وائلیشن حد درجے کا ہے، سارے بین الاقوامی نارمز ویلیوز ان کے اپنے، آپ نے ہندوستان کا وہ ششی ترور کا سنایا تھا، آپ نے جتنی بھی وائلیشنز ہو سکتی ہیں ڈیموکریٹک نارمز، تو بہت چھوٹی چیز ہے جب آپ انٹرنیشنل نارمز اور ان کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کی وائلیشنز کی بات کر رہی ہیں۔ لیکن اسی میں نے ڈیموکریٹک نارمز کو چھوٹا کہا ہے کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت جو ہے وہ ڈینٹ ہو چکی ہے اور بہت عرصے سے ہو رہی ہے۔ ہم تو ان کے نارتھ کو دیکھتے ہیں نا، آپ ان کے باقی علاقوں کو اگر آپ دیکھیے، بہت بڑا حصہ ڈالا ہے ڈاکٹر خالدہ، آپ کی بات یہاں پہ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی، ایک بہت بڑا حصہ ڈالا ہے مودی سرکار اور بی جے پی کی سیاست نے۔ یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا ایک سیکولر معاشرہ تھا، کچھ بھی تھا، ایک ٹالرنس کی روایات وہاں پہ قائم تھیں، انہوں نے اس طرح اس کو ڈیمیج کیا ہے کہ پیپل آر ریئلائزنگ دیٹ دس از اے ویری فیشسٹ موو، اور یہ جو ہندو ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے اس کا ایک بہت ہی نیگیٹو اثر آنے والا ہے۔ لیکن جو بات جبران یہاں پہ کر رہے تھے، دیکھیں آپ کی اکنامک مائٹ بھی ایک حقیقت ہے، جس کو جب ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا نے اگر ان ریزولوشنز پہ، اس لیگل سسٹم پہ، ڈیموکریٹک ویلیوز پہ انڈیا کو اگر روکنا ہے اور لے کے آنا ہے کہ نہیں جی آپ اس کو فالو کریں، تو ان کی اکنامک مائٹ ایک حقیقت ہے، لوگوں کے ان کے جو یعنی رابطے ہیں، معاشی رابطے وہ اتنے مستحکم ہیں۔ امبیسڈر جمیل، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیا دنیا ان کو فرق تو پڑتا ہے؟ دیکھیں، اور تاریخ نے یہ ہمیں بتایا بھی ہے، اگر آپ اپارتھائڈ موومنٹ بھی دیکھ لیں، اگر آپ ساؤتھ افریقہ کی آپ روہنگنز کو دیکھ لیں، تو دنیا اپنی اسٹریٹجک اور اکنامک انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، خاص طور پہ بڑی پاورز جو ہیں، اور اس میں جب بھی پولیٹیکل ڈیسیشن ہوتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں تو وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک ساؤتھ افریقہ میں کوئی آواز نہیں سنی گئی، اور اسی طریقے روہنگنز کی ابھی تک کوئی آواز نہیں سنی گئی۔ روہنگنز سے ایک اور چیز مجھے اسی معاملے میں جو ہے میں اس کو لنک کرتا چلوں، اور آج کل لنک ہو رہا ہے دنیا میں یہ کہ روہنگنز کو جب انہوں نے جس طرح آج کل مودی کر رہے ہیں، جیسے 370 انہوں نے کیا، ابھی وہ ایک اور لے کے آ رہے ہیں، بلکہ وہ پاس ہو چکا ہے، نسل کشی کی پوری ایک ایکٹ اور جو کہ لا چکے ہیں وہ، اور اس میں مزید امینڈمنٹ آ رہی ہے، نیشنل رجسٹر ایکٹ، اس کے تحت جس طرح روہنگنز کے ساتھ ارلی 90s میں کیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی اور باقی کچھ نیشنز جو وہاں ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں، مائنورٹیز، تو اس میں ان گروپس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ایک پروفارما دے رہے ہیں کہ اس پروفارمے کے تحت اپنا لکھو آپ، اور کہ آپ انڈین نیشنل ہو۔ تو اس میں کافی، اور انہوں نے ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے اپنے چیف منسٹرز کو بتا چکے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں سینٹرز بنائیں، ڈیٹینشن سینٹرز ابھی سے بنا کے رکھیں آپ۔ تو یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے اس مائنڈ سیٹ کی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ انڈیا میں ہندو سپریمیسی کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہندو سپریمیسی کا، اور یہ مائنڈ سیٹ دیکھیں مودی جب 12-13 سال کی عمر سے جب اس مائنڈ سیٹ میں ان کی گرومنگ ہوئی ہے اس کی، تو ظاہر اس سے، اور پھر اس نے اپنا ایک بہت بڑا ایک تیار کر لیا ہے مکتبہ فکر کے لوگ، اسی لیے تو الیکٹ ہوا ہے۔ There is a cult that follows him، جیسے کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں بھی ایک کلٹ ایگزسٹ کرتا ہے۔ 13 سال سے لے کے 35 سال تک کی خواتین کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اب سے نہیں کئی عرصے سے، اور سمر سکولز میں ٹریننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ مار دھاڑ کرنی ہے، اور اسی طریقے سے RSS کے جوانوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے، جو کہ لنچنگ آپ دیکھ رہی ہیں، اور آگے جو ان کے عزائم ہیں۔ کشمیر میں 30,000 جو یہ اطلاعات ابھی بڑے عام ہو گئی ہے کہ 30,000 جو فوجی، ویسے تو 9 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ کی فگر آ رہی ہے سرکاری حلقوں سے، تو 9 لاکھ فوج ہے، لیکن 30 لاکھ جو آخری بھیجے ہیں وہ بہت کلیدی قسم کے لوگ ہیں، وہ سارے 30,000، اور وہ سارے کے سارے RSS کے وہ ٹرینڈ شدہ لوگ ہیں جو کہ وہاں
جو کہ ان کے چیف منسٹر ایک نے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں جا کے زمینیں خریدو اور وہاں جا کے شادیاں کرو. RSS کے ملیشیا ہے جس طرح بات کی جائے تھی جبران, تو یہ تو وہی سارے خدشات ہیں جس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ ڈیموگرافکلی آپ بدلنے کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اگر استصواب رائے ہوتا بھی ہے, یعنی اس کے بعد اگر پلیبسٹ کیا جاتا ہے یا لوگوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آپ دیتے بھی ہیں, ڈیموگرافکلی اتنا بدل چکا ہوگا کشمیر کہ اٹ ول پروبیبلی ناٹ ہولڈ ٹرو. دیکھیے میرے خیال میں تھوڑی چیزیں فاسٹ ٹریک میں لے جا رہے ہیں, اور مودی ظالم صحیح مگر بیوقوف نہیں ہے. پہلی بات اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں کر رہا, ابھی دیکھیں وہ ایسی کوئی بڑی چیز نہیں کر رہا جو انہوں نے کہی, جو دنیا کی بڑی سپر پاور پاکستان کا دوبارہ سے ہونے والا الائی نہیں کر رہا. وائٹ سپرمیسی امریکہ میں ہے, ڈیٹینشن سینٹرز وہاں بنائے جا رہے ہیں, امیگریشن کے نام پہ امریکہ کو فلٹر کیا جا رہا ہے, اور جب آپ امریکہ کی جمہوریت پہ سوال اٹھاتے ہیں تو ٹرمپ پلٹ کے کہتا ہے فیک میڈیا. انڈیا میں بھی وہی ہو رہا ہے, مودی بھی آج BBC کو فیک میڈیا کہہ رہا ہے, الجزیرہ کو فیک میڈیا کہہ رہا ہے, ڈیٹینشن سینٹرز بننے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. بٹ جو کشمیر کے ساتھ میرے خیال میں ہونے جا رہا ہے, ایسا نہیں ہونا ہے کہ جی پہلے دن ہی انہوں نے آ کے زمینیں خرید لینی ہیں اور ڈیموگرافک چینج کرنا شروع کر دینا ہے, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ یونائٹڈ ہے. اس میں پرو پاکستان, پرو سوورینٹی, انڈیپینڈنٹ, اور جو پہلے پرو انڈین سمجھاتے تھے وہ ایک پیج پہ آ گئے ہیں. 12 اکتوبر کو سری نگر میں مودی از ہوسٹنگ اے سمٹ آف دا بگیسٹ آئیکونز آف انڈیا. تمام بزنس مین وہاں پہ آ رہے ہیں, اور انہوں نے وہاں پہ آ کے پہلے کارپوریٹائزیشن کے ذریعے زمینیں خریدنی ہیں. یہ موسٹ لائکلی رورل ایریاز میں انویسٹ کریں گے, لوگوں کو مجبور کریں گے, کیونکہ زمینوں کو بھاؤ لگیں گے, لوگ اربنائزیشن کی طرف جائیں گے بڑے شہروں میں جو کشمیر میں آباد ہوں گے, اور یہ کشمیر سوسائٹی کو کلاس سٹرگل میں بانٹیں گے اور ڈیوائیڈ کریں گے, انسینٹیوائز کریں گے. دیکھیں یہی چیز ہم نے دیکھیں پہاڑوں سے پاکستان نے بھی سی پیک کے نام پہ لوگوں کو تار دیا تھا. بہت جگہوں پہ کہ اکنامکس پراسپیرٹی آنے والی ہے, پہاڑوں سے اترا اسلحہ چھوڑ دو. تو یہی فارمولا کہ کلاس ڈیوائیڈ پہلے لے کے آؤ, اکنامک انسینٹیوز کے اوپر لوگوں کو بانٹو, ان کی الگ الگ ونڈربلٹی. میں پھر کہوں گا جو مودی کی تقریر مودی نے کی ہے 370 کے بعد, وہ کشمیر کو پیغام دے رہا ہے ہر کشمیری کو کہ اپنے انڈیویجول کے لیے, اپنی ذات کے لیے سوچو, ابھی قوم بن کے سوچ دو. تم جو کھیلنا چاہتے ہو, تم جو پڑھنا چاہتے ہو, تم جو ترقی کرنا چاہتے ہو, تمہیں آسائشیں چاہیے زندگی کی, وہ ملے. اینڈ یہاں پہ ٹیسٹ ہوگا جو روایتی طور پہ کشمیر کی لیڈرشپ رہی ہے, چونکہ آج تو ہاؤس اریسٹ ہے مفتی اور عمر عبداللہ, بٹ نئے سیٹ اپ کے اندر سی ایم کا لینے کو تیار ہو جائیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اچھا جبران, اسی بات کو اگر مزید آگے لے کے جاتے ہیں, ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے, ظاہر سی بات ہے, اگر 70 سال آپ نے اسٹرگل کے دیکھے ہیں, وہاں پہ مشکلات دیکھی ہیں, قربانیاں دی ہیں, یہ کتنا آپ نے کہا کہ وہ انسینٹیوائز آن پیپر اٹ لکس لائک اے پرفیکٹ پلان, کیا آپ کو لگتا ہے آن گراؤنڈ کام کرے گا؟ بیکاز انفارچونیٹلی یہی پلان لے کے تو نیٹو فورسز افغانستان میں بھی اتری تھیں, جب ان کو لگتا تھا کہ جی طالبان نے وہاں پہ لوگوں کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو, ان کی طریقہ زندگی کو سلب کیا ہوا ہے, تو آئیے ہم ان کو امپاور کرتے ہیں, آئیے ہم ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں. لیکن آج 16 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ they have not been able to bring about that change because as Dr. Khalda would say this is social engineering. دیکھیے جو پریزنس اس وقت موسٹ ملٹرائز زون ہے, کمپلیٹ ان کے کنٹرول کے اندر ہے, جو ایک سوورن کنٹری کھڑی ہے کشمیر کے ساتھ, وہ اس وقت ڈپلومیٹکلی ایک بیک فٹ کے اوپر ہے, ویک فٹنگ پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ موومنٹ اس طرح سے ٹوٹ جائے گی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ حربے استعمال کیے جائیں گے, وہ جو چیزیں ہیں کہ RSS کے لوگوں کو بھیج کے ماردھار شروع کر دو, جینوسائیڈ شروع کر دو, وہ ٹورڈز اے ویری اینڈ ہے. بٹ اس سے پہلے جتنا یہ ویک کر سکتے ہیں, جتنی یہ دراریں لے کے آ سکتے ہیں, جتنی یہ فالٹ لائنز لے کے آ سکتے ہیں, یہ کیا ویک کر پاتا ہے ایک معاشرے کو, خاص طور پہ کشمیر جیسے معاشرے کو جس سے پروبیبلی ہر گھر نے قربانی دی ہے. کین آئی سے ون تھنگ, دیکھیے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, اقتصادی فائنینشلی اور اکنامکلی بہت سٹرونگ ہونا ہندوستان کا, یہ بھی اپنی حقیقت ہے. وہاں کی حکومت کا اور BJP کا میجورٹی میں ہونا, بڑا طاقتور ہونا, ان کی آئیڈیالوجی بھی حقیقت ہے. مگر پلیز لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ہندوستان جو ہے یا انڈیا جو ہے, وہاں کے وہ ایک پولرائز معاشرہ بھی ہے, ان کے اندر اپنی سیاسی مسائل بھی ہیں, اس کے اندر بہت سی دھڑے بھی ایسے ہیں کہ جو کہ دراریں ڈال سکتی ہیں. تو میرے خیال سے وہ بھی ایک عنصر اتنا اسٹرانگ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہاں پہ ایک جو مائنورٹی کمیونٹیز ہیں اور کمیونل وائلنس وہاں کی اتنی ہارڈ کور حقیقت ہے کہ اب وہاں پہ خالی مسلمان ہی فیئر کے اندر نہیں رہتے, وہاں کی کرسچن کمیونٹی بھی جو ہے, اور جس نوعیت کے وہاں سے سیاسی بیانات آتے ہیں تو وہ تو فیئر کا ایلیمنٹ اور بھی
ज़्यादा جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں دوسری ریلیجس مائنورٹیز کے اندر. تو یہ جو تناظر ہیں وہ بھی آپ دیکھیے کہ بڑا مزید پولرائز کریں گے. تو وہاں پہ چاہے سکھ ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مسلم ہو, اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ میں کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوں کہ ہندوستان کے اندر یہ چیزیں ہوں, مگر جب آپ کسی معاشرے کو تقویت یا فائنینشلی یا اکنامکلی ساؤنڈ دیکھتے ہیں نا, تو آپ دوسری چیزوں کو یہ ٹرمائٹ کی طرح پھیلتی ہیں جو اندر سے کھوکھلا کرتی ہیں معاشرے کو. یا ہم نے اپنے معاشرے کو بھی اسی طرح سے کھوکھلا ہوتا ہوا دیکھا ہے. تو لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کو دیکھنا پڑے گا جب آپ کشمیر کو کسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر واجپئی صاحب اپنی کتنی طاقت کو دکھا سکتے ہیں, تو آپ یاد رکھیے کہ ایک تو بین الاقوامی تناظر کے اندر انہوں نے اسے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے, وہ جتنی بھی جا کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر دیں, مگر وہ یہ نہ بھولیں کہ مسلمانوں کی جو وہاں کی مائنورٹی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ جتنی مور اور لیس پاکستان کے اندر پاپولیشن یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے. دوسری یہ ہے کہ وہاں پہ دوسری مائنورٹی پاپولیشن بھی لیکن سدرا ایک میں بتاؤں مودی کی بہت بڑی غلطی کیا ہے, یہ جو جبران بات کر رہے ہیں نا, پہلے دینی چاہیے سوشو اکنامکل انوائرمنٹس, بہتر حالات کرتے, اس کے بعد اگر یہ ڈیوائڈ کرتے دیٹ وڈ پاسبل. اب تو سب یونائٹ کر گئے, محمودہ مفتی کی بات کر لیں, عمر عبداللہ کی بات کر لیں, اب nobody can now leave. لیکن بریگیڈیئر صاحب ہو نہیں سکتا تھا نا, جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر بزنس مین کے اس کو کوپریٹائز کر کے وہاں پہ کرنا تھا, آرٹیکل 370 اس چیز کو روکتا تھا. تو پہلی اس کو جو کڑی ہے یا پہلی جو چیلنج ہے اس کو عبور کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. پہلے کشمیروں کو تو بہتر کرتے, ان کو تو اچھی انوائرمنٹ دیتے, ان کے لیے کچھ جو بھی مفتی محبوبہ تھی, عمر عبداللہ تھی, ان کی پارٹی تو تھیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی تھیں, کم از کم کشمیروں کو پیکیج دے دیتے. اب وہ بات چینج ہو گئی ہے. اب اس وقت کوئی بھی جو ہے یہ جو یونائٹڈ ہوئے ہیں اس سے علیحدہ کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے شارٹ ٹرم پلان بنایا ہوا ہے جو بزر عام پہ چیزیں آ رہی ہیں. ابھی انہوں نے جو اسمبلی کا الیکشن کرانے والے ہیں جلدی, اس کے بعد انہوں نے اپنے چوائس کے لوگ لے آنے ہیں, وہاں سے 370 کا انہوں نے ریزولوشن پاس کرا لینا ہے جو پہلے ان کی اسکیم تھی, اور اس کے بعد دنیا میں جو اپنی وہ اس وقت جال بچھا رہے ہیں لوگوں کو کنونس کرنے کا, اور کنونس جو کہ دنیا کے جو انٹرنیشنل قوانین ہے اس کی خلاف ورزی کو چھپانے کا جو ہے, اس میں کیا ہے جنیوا کنونشن کا 49 جس میں کہ بتایا ہوا ہے کہ ڈیموگرافی آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی اس کی ڈسپیوٹیڈ لینڈ کی. اسی طریقے سے جنیوا کنونشن کے ایڈیشنل پروٹوکول کا 20 کا بھی, اسی طریقے سے باقی جتنے بھی ریزولوشن سیکورٹی کونسل کے ہیں اس کا. اور سب سے بڑی بات ہے جس طرح جبران نے بات کی کہ جب وہاں فریڈم فائٹنگ ہوتی ہے اس کو ٹیررسٹ انہوں نے اپنی پوری نیٹ ورک کے ذریعے ڈکلیئر کرایا, حالانکہ جنرل اسمبلی کی اپنی ریزولوشن 2649 کہتی ہے کہ جو فریڈم فائٹ ہے یعنی حق خود ارادیت کی جو جنگ ہے اس کو دنیا کو سپورٹ کرنی چاہیے, اور اس میں اس کی ڈیبیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر لحاظ سے دامے درہمے سخنے اس میں اپنی مٹیریل مدد بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو کیش نہیں کرا سکے, وہ اس کو دبا سکے, تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم زیادہ اٹھ رہی ہے. اور مزید یہ اس طرح بھی خراب ہوتی کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بعد جو سب سے بڑی, اگر ہم پورا وہ آپ کو سنوا سکتے ہیں, ششی تھرور نے بھی اپنی ڈیبیٹ میں یہی کہا کہ when they will come forward with this it allows them کہ یہ جو ان کے وفاقی جو فیڈرل کے قوانین ہیں وہ لاگو کر کے بغیر کسی پوچھ گچھ کے کسی بھی شخص کو اسی زمرے میں اٹھایا جا سکتا ہے, جس طرح کے بہت سارے حریت لیڈرز کو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تہاڑ جیل میں موجود ہیں. مزید بھی یہ کیا جا سکتا ہے پورا کا پورا بلیک واشنگ کرنا کہ فریڈم فائٹ کو ٹیررزم کے زمرے میں لے آنا, دیٹ از دا لارجر پلان. اسی حوالے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو آواز دیتے ہوئے بلیک ڈے منایا جا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کی آواز دنیا بھر تک پہنچے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا کشمیر اسپیشل. پوری دنیا میں کشمیریوں کی آواز اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے حوالے سے یہ ٹرانسمیشن بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے, کس طرف حالات کو آپ جاتا ہوا دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے کئی دنوں سے چاہے وہ حکومت کی اپوزیشن جماعتیں ہوں یا پھر عام عوام ہو, ہمارے جو ڈرائنگ رومز میں ڈسکشن ہو رہی ہے, پیپل ہیو ویری ہائی ایکسپیکٹیشنز آف دا پریزنٹ ڈے گورنمنٹ.
پوائنٹ اس پہ بھی میں چاہتی تھی کہ ہم تھوڑی بات کریں کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک پولیٹیکل ڈپلومیٹک ویز موجود ہیں اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 2019 میں پاکستان کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں اور ہماری توقعات کیا اس سے مس میچ تو نہیں ہیں. یہ سوال میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے اور جمیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی کہ لوگ پارلیمنٹ کے فلور میں آپ دیکھیں لوگوں نے کہا جی عمران خان صاحب آپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. For 10 years the last two democratic setups have unfortunately not raised these issues at all. دیکھیں ہمیں دیکھنا ہے کہ دنیا اس قسم کے معاملات کو کس طرح سالو کراتی ہے، ملتے جلتے معاملات کو یا مشکل معاملات کو کس طرح سالو کراتی ہے. اس کے چند ہی طریقے دنیا میں موجود ہیں. ہم کہیں آسمان سے تو کوئی اور طریقہ لے کے آ نہیں سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں اس بات پر آ جاؤں کہ آج یوم سیاہ کے طور پر یقیناً پوری قوم ایک ساتھ ہے اور پوری دنیا میں ہمارے بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہیں اور دنیا کے کشمیری اور پاکستانی اس پر نکال رہے ہیں. میرا اس میں ایک نقطہ اضافہ کرنے کا یہ ہے کہ دنیا میں صرف کشمیری اور پاکستانیوں نے ہی مل کے اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، دنیا اقوام نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. ایک رائے عامہ آپ نے بنانی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی گلف میں ظاہر ہے مجھے پتا ہے، میں وہاں سفیر رہ کے آیا ہوں، میں وہاں اقوام متحدہ کی نمائندگی کر کے آیا ہوں، وہاں رولرز ایک ہیں اور عوام دوسرے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے خیالات مختلف ہیں، رولرز کے خیالات مختلف ہیں اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کس لحاظ سے انہیں کنٹرول کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن جب آپ ذرائع ابلاغ کو اور رائے عامہ کو ہموار کرتے ہیں تو ایک پریشر پڑتا ہے، چاہے کسی قسم کا بھی رولر ہو یا حکمران ہو یا ڈیموکریسی ہو یا نان ڈیموکریٹک کنٹری ہو. ہم نے وہ پریشر ڈیولپ اس وقت کر سکتے ہیں جیسے آج مختلف ہم ایمبیسیز اور مختلف کونسلیٹ پہ انڈیا کے جلسے جلوس نکالنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کشمیری ہوں گے، پاکستانی ہوں گے، ایک دو سکھ ہوں گے، لیکن کیا وہاں کے جو ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، وہاں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے، وہاں ایکڈمیا ہے، وہاں درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ہم نے اپنے قصے کو، اپنے کیس کو، اپنے موقف کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے؟ پچھلے چلے چند سالوں کو بھول جائیں، 20 سالوں میں نہیں کیا، پچھلے چند مہینوں میں کیا ہم نے کیا ہے؟ Answer, if you just try and probe whatever has been happening, you will find that very little, not as much so there's as no what was required. کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ہونی چاہیے. میرا کہنے کا مقصد یہ میں آپ کو اسٹیپس بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا. ہمیں ہمارے بڑے ڈائنامک لوگ باہر بھی موجود ہیں اور اوورسیز پاکستانی جن کو میں اپنے سفیر کہتا ہوں. ہر اوورسیز پاکستانی ہمارا سفیر ہے اور ایسی بڑی بڑی کانسٹیٹوئنسی میں امریکہ میں، برطانیہ میں رہ رہا ہے، یورپ میں رہ رہا ہے کہ خود وہ الیکٹ ہوتے ہیں وہاں سے. تو ان کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کو ٹچ کر کے ان کو ملا کے جو میں نے بتایا ہے کہ ایک ملٹی لینگویج ملٹی ریشل قسم کی آواز اٹھانے کی کوشش کریں. اس میں بھی کئی سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ پہلے جن لوگوں کو آگہی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ہمیں پاکستان میں کتنے لوگوں کو آگہی ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو بات وہی ہے کہ آگہی ان کو دینا ہے. یہ تو ہو گئی پبلک ڈپلومیسی. پبلک ڈپلومیسی میں پارلیمنٹری ڈپلومیسی بھی آ جاتی ہے باقی. اس کے بعد میں نے لیگل ڈپلومیسی کے بارے میں بہت بات کی ہوئی ہے. میں بھی آپ سے چند آرٹیکلز کے بارے میں بات کر رہا تھا. ان آرٹیکلز کو شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ہمارے افسروں کو بھی پتہ نہیں، اور یہ حقیقت ہے. میں مانتا ہوں، میں رہا ہوں ادھر، کیونکہ اس سے آگہی اپنے عوام کو، دنیا اقوام کو اور اپنے لوگوں کو دینا ہے. وہ کون سے آرٹیکل میں نے اب آپ کو بتا دیا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو اس کی وضاحت میں کر دوں گا. صاحب میں چاہوں گی کہ لیگل ڈپلومیسی اور پھر ٹریڈیشنل ہوتی ہے. دیکھیں اسی طرح ایک بات، اس وقت پاکستان فرسٹ ٹائم بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. فرسٹ آف آل دا ہول ورلڈ لسن اینڈ سیز کہ آپ کی لیڈرشپ کیسی ہے. ڈو یو ہیو اے ویری اسٹرانگ لیڈر who is recognized by the world and they accept him as a leader and not a corrupt man or looking after party interest, personal interest. وہ نہیں ہے. امریکہ میں آپ نے دیکھ لیا. تو آئی تھنک اس لحاظ سے بھی پاکستان کو اس وقت بہت بڑا ایج اوور انڈین پرائم منسٹر who is not taken کہ جس طریقے سے حالات نے خراب کیے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پچھلے ایک ہفتے 10 دن میں پروڈکٹیو ڈپلومیسی ہوئی ہے. پرائم منسٹر پاکستان has been to کشمیر آلسو، اور وہاں جا کے بہت بات کی ہے، اور پھر شاہ محمود قریشی کی بات ہوئی ہے. یہ ساری چیزوں میں بہت حد تک آئی تھنک ناؤ پاکستان کو ریکگنائز کر لی ہے. اور فرسٹ ٹائم پاکستان ایز اے نیوکلیر اسٹیٹ وی آر بیہیونگ. ہم نے ہمیشہ کبھی دنیا کو احساس ہی نہیں دلایا کہ وی آر اے نیوکلیر اسٹیٹ اینڈ وی آر لوکیٹڈ اے ویری اسٹرانگ اسٹریٹجک لوکیشن. اسی وجہ سے سیکورٹی کونسل کے یہ اجلاس شروع ہوئے تھے. I think that's a big win, اور خاص طور پہ فروری سے لے کے ابھی تک پلوامہ اٹیک کے بعد جو ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ ہے. جبران, how does the world view Prime Minister Modi? کیونکہ ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا کہ امریکہ کا ان کو ویزا نہیں ملتا تھا. 2002 میں ان کو کہا گیا کہ گجرات میں فسادات انہوں نے کرائے, لیکن آج دنیا ان کا بڑے زبردست پرتپاک طریقے سے شاندار استقبال کرتی ہے. ان سے ڈسگری کروں گا, ان سے بہت اگری کروں گا. دنیا مودی کو ایک طاقتور ملک کا ایک طاقتور لیڈر دیکھتی ہے
جو کہ جمہوری طریقے سے الیکشن جیت کے آیا ہے, جس کے بارے میں نہیں کہا جاتا اس کی عوام کے اندر ظالم جابر کہا جائے گا, اسے سلیکٹڈ نہیں کہا جاتا. ہمارے پاس, ہماری حکومت کے پاس انفارچونیٹلی جبران آپ کی بات سے ڈس ایگری کروں گی. آکسفورڈ یونین کی ہی بحث میں یہ جج برشانت واز دیئر ہو سیڈ دیٹ دی انٹائر اس دفعہ کے الیکشنز میں انڈیا پہ بھی یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ان کا جو الیکشن کمیشن تھا وہ کرپٹ تھا اور پورا کا پورا الیکشن ہائی جیک کیا گیا. یہ آواز انڈیا میں بھی آ رہی ہے. یہ کانگریس, ان کی پارلیمنٹری ڈیبیٹس میں بھی فالو کرتا ہوں, ان کی کانگریس اس وقت اس کے اوپر ٹیلی نہیں کر سکتی. کانگریس خود ڈیوائیڈ ہو گئی 370 کے اوپر. آدھی کانگریس, آپ ششی تھرور کی اسپیچ دکھا رہی ہیں, آدھی کانگریس 370 کے حق میں ووٹ کر گئی کہ مودی نے صحیح کیا. آدھی سے زیادہ کر رہی ہے, وہ تبھی پاس ہوا ہے. ہمارے پاس وقت اگر ہماری گورنمنٹ جاتی ہے دنیا بھر میں کہیں, وی آر ناٹ ریئلی نون فار فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, اپوزیشن کو ڈیموکریٹک چیزوں پہ رائٹ دینا, وہ ہماری ویک فوٹنگ ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے اگر ڈپلومیٹک کیس پاکستان نے وہاں بنانا ہے. مگر ان کی بات سے اگری کرتے ہوئے میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ کیوں ہم نے دنیا بھر کی انٹرنیشنل بار کاؤنسلز کو کیوں نہیں ریچ آؤٹ کیا. ان کی روایت ہے, وہ جب مجھے بات مکمل دیں, جب ہیومن رائٹس کرائسس ہوتے ہیں انٹرنیشنل بار کاؤنسلز کنڈیم کرتی ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹیز اور لا سکولز کے اکیڈیمکس اسے کرتے ہیں. اس وقت انگلینڈ کے اندر جیریمی کاربن جیسی فورس ہے جو سیریا پر پیلسٹائن پہ سینسٹائز ہے, انہیں کشمیر پہ کیوں نہیں ہم کر پا رہے. آپ کے پاس الیکشن ایئر آ رہا ہے امریکہ میں, برنی سینڈرز از the biggest opponent of Trump. برنی سینڈرز سیریا پہ اور پیلسٹائن پہ سٹانس لے سکتا ہے تو کشمیر پہ کیوں نہیں لے سکتا. وہاں پہ ان کی نوجوانوں کی پلس پکڑے ہوئے سیاستدان ہیں, لیشا کورٹیز ہو, رشیدہ طلیب جو خود فلسطینی نژاد ہیں, یا الان عمر ہو جو صومالین مسلم ہیں, ان کو ہم سینسٹائز کیوں نہیں کر پاتے. جب تک یہ ایشو دنیا بھر کے پروفیسرز, یونیورسٹیز, وکلا اور انسانی حقوق کی تنظیمیں نہیں ہٹائیں گی, اور یہ صرف پاکستان اور انڈیا کے بیچ کی جنگ بن کے نہیں دیکھی جائے گی, اس کو ہیومینیٹیرین لیول کرائسس ایٹ پار ایٹ پیلسٹائن, چونکہ مودی بھی پالیسی اپنا رہا, ہم نہیں لے کے آئیں گے, ہم انڈیا پہ وہ پریشر نہیں ڈال سکیں گے. اینڈ رائٹ ناؤ اچھا یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہ حکومت کا کام ہے یا انڈیویجول؟ میں اسی بارے میں بات کر رہا تھا. آئی اینڈ مائی انڈیویجول کیپیسٹی, ہم نے کیس فار کشمیر کے نام سے کیمپین کا آغاز کیا ہوا ہے, کوئی عید سے کوئی 10 دن پہلے ہم نے آغاز کیا تھا, ہم اس کو لے کے چل رہے تھے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ تیسرے دن جو ہے دوبارہ لوکل پالیٹکس ایشو بن گئی تھی اور کشمیر بیک ٹریک پہ چلا گیا تھا ہیڈ لائن سے. ہمیں یہ خامیاں بھی دور کرنی ہوں گی, ہمیں ان چیزوں کا وقت طے کرنا ہوگا کہ کم ہمیں اپنے خارجہ پالیسی پہ یونائٹڈ فرنٹ دکھانا ہے اور کم ہم اپنے اندر لڑائیاں کریں گے. تو جو پاکستان کے طلباء پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, جو پاکستانی نژاد اساتذہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, جو پاکستان کا ڈائسپورا ہے جو کہ الگ الگ جو کنسٹیٹوئنسیز کے اندر ووٹس ڈالتے ہیں, دیکھیں ہمیں چاہیے کہ کشمیر کی آواز ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز میں اٹھے, لوکل وہاں کا کانگریس. مجھے ایک بات بتائیں, میں نے دیکھا ہے امریکہ میں کیلیفورنیا کے ایک ریپرزینٹیٹیو کو اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاکستان میں سندھ جیسے صوبے میں ایک مقامی تحریک کے اوپر تقریر کرتے ہوئے اور پاکستانی ریاست کو برا کہتے ہوئے. تو ہم کشمیر کے اوپر پہ تقریری نہیں کرا سکتے, ہاؤس آف کامنز نہیں کرا سکتے. سیکنڈ ڈے آف 370 نارویجین پارلیمنٹ میں پوری دن کی ڈیبیٹ ہوئی اس ایشو کے اوپر. اٹ واز نوویئر آن آر میڈیا, ہم نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. میں آج بات کرتا ہوں معذرت کے ساتھ حکومت کے لوگوں سے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ کہ ان کو ریچ آؤٹ کریں. آپ کے پاس گوگل نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کشمیر میں کون لکھ رہا ہے, پیلسٹائن پہ کون لکھ رہا ہے اور کب سے لکھ رہا ہے. انڈین نجات اکیڈمیا بھری پڑی ہے, ڈینز باقاعدہ ہیں یو کے اندر یونیورسٹیز میں, یہ انڈین نجات ہیں جو مودی کی پالیسی کے خلاف ہیں, کشمیر کے حق میں ہیں, مگر ہمیں ان سے ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا. صرف یہ سوچ کے کہ وہاں پہ شاید خالصان موومنٹ ہو جائے, شاید وہاں کا مسلمان جاگ جائے, شاید کوئی انٹرنل ریولوشن آ جائے, ایسا معاملہ نہیں ہونے والا. اور اس حکومت کو طے کرنا پڑے گا کہ کیا یہ گزر جائے سر کے اوپر سے تب تک یہ ادھر ادھر ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں, یا جینوئنلی ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اگلے 4-5 سال اس چیز پہ کام کرنے والے ہیں, بیکاز اٹ ول ناٹ بی ایزی. ایک نقطہ جوڑنا چاہتا ہوں میں, یہ بالکل دیکھیں جو میں نے بات کی اسی سلسلے کو آگے کڑی میرا خیال ہے جبران نے اس بہت زیادہ پوائنٹس دے دیے, لیکن اس پہ میں ایک پوائنٹ, میرا اپنا آرٹیکل شاید آپ کو بھی میں نے بھیجا ہے, جو کہ میں نے لکھا ہے ایک جوائنٹ ایفرٹ سے سنتھیا میکینی, جو کہ 12 سال کانگریس کی ممبر اور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ یو ایس کی, ایک آرٹیکل لکھا ہے. بھائی ایسے 50 آرٹیکل اور لکھوا لو, میں تو انڈیویجول ہوں نا, میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, آپ 50 آرٹیکل ایسے لکھے جانے, دنیا میں تھلتھلی مچ جائے گی جو جبران بات کر رہے ہیں. لیکن کیا ہم نے اس پہ ایفرٹس کی؟ اگر ایک مجھ جیسا آدمی جو اس وقت کسی پوزیشن, سرکاری پوزیشن پہ نہیں ہے, اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو سرکار کو ملا کے اور اپنے اوورسیز پاکستانی کو ملا کے ایسے 1000 آرٹیکل لکھوا سکتے ہیں ہم. اس میں زمن میں بات کر رہا ہوں, جس زمن میں, اور یہ خدا نخواستہ کوئی پروپیگنڈا کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی, یہ ایک پوائنٹ آف ویو کی بات ہو رہی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بن کے پوری دنیا میں ان کی نمائندگی کروں گا, یہی عہد میرے خیال میں ہر پاکستانی کر سکتا ہے. ہم اپنے ہر اوورسیز کو میں کہتا ہی ایمبیسڈر ہوں, ہر اوورسیز پاکستانی کو. لیکن سدرا یہاں پہ جو پوائنٹ ہے یہی بات کرنے کی ہے کہ پچھلے جو 10 سال میں اس میں بہت بڑا فقدان رہا ہے.
کسی نے اس چیز کو آگے نہیں لے کے چلا کہ جہاں ہمیں پینیٹریٹ کرنا ہے, جو میٹرز کرتے ہیں, جو اوپینین میکرز ہیں ورلڈ کے اندر, وہاں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. وی ہیو بین انوالوڈ ان پیٹی پارٹی پرسنل انٹرسٹ میں, ان چیزوں میں. اینڈ وین یو ہیو اے ویری ویک لیڈرشپ, جس کو جو آپ پرسنل انٹرسٹ میں لگے ہوں, اور دنیا پھر آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتی ہے کہ یہ واٹ پاکستان از ڈوئنگ. ناؤ از دا ٹائم کہ اگر جس طرح یہ بات جبران نے کی, اب اگر ابھی بھی اٹس ناٹ لیٹ, اگر اب ہم اس کو اسپریڈ آؤٹ کریں ڈیپ روٹڈ لیول پر, اور جہاں جہاں پر ہم طرف ہمیں بڑھنا پڑ رہا ہے. واپس آئیں گے ڈاکٹر خالدہ فوز سے. میرا یہ سوال ہوگا کہ اس کے لیے صرف کوگنیزنس یعنی صرف اس کے بارے میں آگہی کافی نہیں ہے. یہاں پہ امبیسڈر صاحب موجود ہے, جبران نے کہا کہ یہ سب چیزیں, یہ ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ. یعنی صرف ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, وی کانٹ لیڈ اٹ مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو. مین چیز ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ ہم کرنے کیا والے ہیں, واٹ از دا کیس دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ. اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے پاس آخری 5 منٹ اس ٹرانسمیشن کے کچھ فائنل تھاٹس اپنے پینل سے لینا چاہوں گی کہ آگے بڑھتے ہوئے کس طرح اس موضوع کو دیکھ رہے ہیں. ایک بہت بڑی ون تصور کی جا رہی ہے, جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے سلامتی کونسل نے کل اجلاس بلایا ہے, دوبارہ بات چیت کی جائے گی. امید کی جا رہی ہے کہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں سے زیادہ تر پاکستان کا ساتھ دیں گے. لیکن یہاں جو چیز ہم نے اسٹیبلش کی کہ رائے عامہ کی بات ہے, دس از اف پاکستان بلیوز کہ انٹرنیشنلی لوگوں کو اس پہ سینسٹیو ہونا ہے اور ان کو سینسٹائز کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے, تو اس پہ واقعی اسٹریٹجک مووز ہونی چاہیے. جبران ابھی آپ بات کہہ رہے تھے کہ ابھی آلسو ہیو اے بلائنڈ آئی ٹورڈز دا پیپل ہو آر ایکچولی آن گراؤنڈ, جو ہمارے لیے الائز ہو سکتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں اور ان کے ساتھ ایک الائنس کس طرح قائم کی جا سکتی ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر ہم نے اکثر ان لوگوں کو تو نام دیکھیں ٹیلی ویژن کے اوپر جن کو مجاہد کہا جاتا ہے کہ جی وہ ایک آرم اسٹرگل کے اندر بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے, مگر جو نان وائلنٹ فورسز کشمیر میں ہیں, جو کہ ان کی سول سوسائٹی فورسز ہے, پروینہ آہنگار ہیں, 25 سال سے کیمپین چلا رہی ہیں کشمیر میں ہاف ویڈوز کی, مسنگ پرسنز کی انڈین آرمی کے خلاف. خرم پرویز ہیں جو سول سوسائٹی کولیشن ہے, جتنی بھی سول سوسائٹیز ہے کشمیر ان کے سینٹرل کوارڈینیٹر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے بھارتی حکومت اتنا ڈرتی ہے کہ ان کے پاسپورٹ سیز کرتی ہے, ان کو ویزے نہیں لگنے دیتی, ان کو باہر جنیوا UN کہیں نہیں جانے دیتی. یہ وہ آوازیں ہیں جو ایک مورل ویٹ رکھتی ہیں دنیا میں. اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے بطور پاکستانی, ہمارا کام ہے مائک کا, آواز کشمیری کی ہے. وہ پڑھا لکھا ہوا بھی ہے, وہ ہم سے زیادہ درد رکھتا ہے اپنے خود کا, اس کی آئیڈیالوجی بھی بہت واضح اور کلیئر ہے. آپ سنیں تو صحیح, ہمارا کام ہے اس کی گونج دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا, 2 وجوہات سے. ایک پاکستانی تعداد میں زیادہ ہے, اور دوسرا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے کمپیریٹیولی پاکستانی عوام زیادہ سینسٹائز کی گئی ہے کشمیر سے. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں نا ڈاکومنٹری جو خبروں کے بعد PTV کی پیپر آتی تھی, تو اس حوالے سے اس گونج کو پھیلانے کا کام ہمیں کرنا ہے. آواز بھی کشمیریوں کی اور کشمیریوں کی رہنی چاہیے, اور اس کا تاریخی پس منظر ہم اکثر پیش کرتے ہیں, لیکن آج 2019 کی ان کی ریالٹی کیا ہے, جہاں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری بچوں کو, بوڑھوں کو شہید کیا جا چکا ہے. جو مسنگ پرسنز کا آپ یہاں پہ نمبر دے رہے تھے, آفیشیل نمبرز مانے جاتے ہیں کہ 10,000 کشمیری اس وقت لاپتہ ہیں, جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں, وہ کسی جیل میں ہیں, ان کو مار دیا گیا ہے. سو دیز آر دا فیکٹس اینڈ فگرز دیٹ دی ورلڈ نیڈز ٹو نو. اور ایک اور چیز بتاؤں گا جی کہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن ابھی گیا تھا انڈین سول سوسائٹی کا, وہاں کی کمیونسٹ پارٹی ہے CPI انڈیا, ان کی کویتا کرشنن ہے, 5 دن کا دورہ کر کے آئیں, 10 پیج کی انہوں نے رپورٹ بنائی. یونین پریس آف انڈیا نے ان کو اپنی پریس کانفرنس میں نہ تصویریں دکھانے دی, نہ کشمیر کی ویڈیوز دکھانے دی. یعنی کہ جو پورا پریس اس وقت ہے وہ مودی کے سامنے جھک چکا ہے, سر جھکا چکا ہے, اور صرف انڈیپینڈنٹ میڈیا ہاؤسز نے وہ رپورٹ پبلش کی ہے. یعنی کہ انڈیا کی اپنی جو سول سوسائٹی وائسز ہیں جو کشمیر کے ساتھ کھڑی ہیں, ان کو پیپل آر ریزنگ کوسچنز کہ جتنی بھی وہاں کے ادارے ایسے تھے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے, جو اس طرح کی رپورٹس کو شائع کرتے تھے, ان میں رد و بدل کی گئی ہے. اگر آپ مودی سرکار کے گزشتہ 4 سالوں کو دیکھیں, دے ہیو بن, یعنی یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک سیکولر معاشرہ ہونے کا, لیکن ہر وہ ایڈیٹر, ہر وہ نیوز گروپ جو ان کی باتوں سے اگری نہیں کرتا تھا, اس کو فورسفلی ریزائن کرنے پہ بھی مجبور کیا گیا. ڈاکٹر خالدہ, ناؤ دیز آر دا ریالٹیز. اور بالکل بات جبران کی صحیح ہے کہ ہم نے کچھ کانکاکٹ نہیں کرنا, کچھ کریٹ نہیں کرنا, وی جسٹ ہیو ٹو ریلے دیز وائسز. وہاں پہ ہمارے لیے ہاؤ ڈو وی پل اپ آور ساکس اینڈ ہاؤ ڈو وی میک اٹ ہیپن. دیکھیے, یہ میں 21ویں صدی کے اندر بول رہی ہوں, مگر پلیز مجھے بولنے دیں 2019 کے اندر بھی. کشمیر کے معاملے میں ڈسپائٹ 70+ ایئرس, ہم ابھی بھی جب ہندوستان میں کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم گیئرڈ اپ ہو جاتے ہیں, کالی پٹیاں باندھ دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں.
دیکھیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں بہت سے اقدامات کرنا چاہیے, مگر آج بھی کوئی 1 درجن کے قریب جو ہے وہ چیئرز باہر کی خالی پڑی ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے اندر. جب آپ باہر کی دنیا کے اندر بات کرتے ہیں تو اٹ از اباؤٹ ٹیکنگ دا انفارمیشن, اٹ از اباؤٹ انفلوئنسنگ دا مائنڈس آف دا پیپل, اٹ از اباؤٹ لابینگ. اس میں جب آپ لابی کرتے ہوتے ہیں, آپ کسی کاز کو باہر لے کے جاتے ہوتے ہیں, تو جہاں ایکٹیوسٹ کی آواز باہر لے کے جاتے ہوتے ہیں وہاں ایکڈیمکلی آپ اپنے کیس کو بھی بلڈ کرتے ہوتے ہیں, وہاں ڈپلومیٹکلی بھی آپ بلڈ کرتے ہوتے ہیں. آپ کی ساری چیئرز جو ہیں وہ تو خالی پڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر, یہ یہاں پہ بیٹھے آپ کو بتائیں گے. تو اور یہ سالوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں, ویکنٹ پڑی ہوئی ہیں. تو آپ لابینگ جو کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ لیولز کے اوپر کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کاؤنسل از دیئر, آپ وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ جنرل اسمبلی ہے, سیکیورٹی کاؤنسل ہے, ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے. آپ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل کے اندر یہاں سے نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کی ریپرزنٹیشنز ہونے. دیکھیے سیاسی آواز ایک ہوتی ہے, ڈپلومیٹک آواز ایک ہوتی ہے, آپ کی سول سوسائٹی کی آواز ایک ہوتی ہے. سول سوسائٹی کے اندر ایکیڈمیشنز ہوتے ہیں, پھر دوسرے آپ پارلیمنٹری گروپس بھیجیں آپ الگ. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کشمیر کی بات کرتے ہوتے ہیں تو آپ ایک زبان نہیں بولتے ہوتے ہیں, آپ مختلف زبانوں کے اندر ان کی بات کو جب لے کے جائیں گے. یس, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ملٹی پرونگڈ اینڈ ملٹی لیول, ملٹی پرونگڈ, اور پھر اس کے بعد یہ کہیں بات بنے گی اور اس میں کنٹینیوٹی ہونا چاہیے. آپ بولتے ہیں, پھر آپ کا لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے, پھر آپ جاگتے ہیں جب کوئی بات ہوتی ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنا خون بھی دے دیں گے, پسینہ بھی دے دیں گے. کشمیر کو آپ کو خون پسینہ نہیں چاہیے, کشمیر کو آپ کی جاگتی بھی آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جاگتے رہیں اور آپ ایک کنٹینیوٹی کے ساتھ اس کے اوپر ایک پالیسی کے ساتھ مومنٹم کے ساتھ کام کریں. خون پسینہ کو بہنے کی ساؤتھ ایشیا کو نہیں چاہیے خون پسینہ مزید. اور ساتھ ہی ساتھ یہی بات میرے خیال میں وزیر اعظم عمران خان کی اگر ہم سپیچز کی طرف دیکھتے ہیں, جو ہماری ایک آفیشیل سٹانس رہا ہے, اس میں یہی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. آج بھی ایک پرامن لیکن ایک پروقار طریقے سے, ایک پر اثر طریقے سے ہم یہ یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں, تاکہ دنیا کی توجہ اس بات پہ, اس ایشو کی طرف مبذول ہو جہاں جہاں خامیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں. ٹھیک ہے جی, پبلک ڈپلومیسی میں شاید ہمارا اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, ہم جس چیز کو ہم اتنا سینسٹیولی فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں بات